बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, 1970 से लेकर 2022 नवंबर 2022 तक ये कम व बेश 42 ईयर्स बनते हैं। कहने को तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया में ये कहा जा रहा है और दुनिया को दिखाया भी जा रहा है। लेकिन हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे, कुछ हकायक रखेंगे कि इन 42 सालों में पाकिस्तान के अंदर कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने चाहिए थे और कितने वज़ीर आज़म होने चाहिए थे। इन 42 सालों में पाकिस्तान के अंदर कम व बेश 15 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने चाहिए थे, क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत का जो तयन होता है वो 3 साल होता है। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनाउंस होता है उसके बाद 3 साल के बाद वो रिटायर होता है। और पाकिस्तान में 1970 के बाद आज तक कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, बांग्लादेश बना, उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर कितने वज़ीर आज़म आए। नवंबर 2022 तक की बात कर रहा हूँ मैं, कितने वज़ीर आज़म आए और कितने होने चाहिए थे। इन 42 सालों में पाकिस्तान के अंदर कम व बेश 8 वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, 8 वज़ीर आज़म होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इन 42 सालों में 23 वज़ीर आज़म आए और 42 सालों में 15 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने चाहिए थे, लेकिन 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पाकिस्तान में रहे इन 42 सालों में। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर जो यहाँ तमाशा होता है वो आपके सामने रखते हैं कि किस तरह यहाँ पर जमहूरियत के नाम पर तमाशा किया गया। आपके सामने रखते हैं जी कि जनरल टिक्का खान 1972 से लेकर 76 तक जो है वो तकरीबन 4 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक आते हैं। जनरल ज़िया-उल हक का जो मुद्दत का दौरानिया है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं जब उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो 6 जनरलों को सुपरसीड करके उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते हैं। तो उनकी मुद्दत का दौरानिया होना तो 3 साल चाहिए था। मार्च 76 से लेकर मार्च 79 तक होना चाहिए था, लेकिन वो मार्च 76 से लेकर 1988 यानी 88 तक 12 साल 169 मतलब 12.5 साल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उसके बाद मिर्ज़ा असलम बेग आते हैं, जो जनरल ज़िया-उल हक का जब त्यारा उनका हादसा का शिकार होता है तो वो 3 साल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं। उसके बाद जनरल आसिफ नवाज आते हैं। अगस्त 91 से लेकर 93 तक वो तकरीबन 1.25 साल वो रहते हैं। जनरल आसिफ नवाज को हार्ट अटैक होता है, उनको शदीद दौरा पड़ता है दिल का, जिसकी वजह से वो ड्यूरिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जनरल आसिफ नवाज के बाद जनरल काकड़ आते हैं, अब्दुल वहीद काकड़, जो जनवरी 91 से लेकर वो उनकी 96 तक रहते हैं। 93 से लेकर 96 तक, जनवरी 93 में जनरल आसिफ नवाज का जो उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ता है तो वो इंतकाल कर जाते हैं। उनके बाद जनरल अब्दुल वहीद काकड़ आते हैं, जो जनवरी 93 से लेकर 96 तक, जनवरी 96 3 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत होती है। ये आपको बताएंगे बाद में कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं पाकिस्तान के 1970 के बाद 2022 तक, उसमें जनरल अब्दुल वहीद काकड़ कहाँ खड़े हैं, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। उसके बाद जनरल जहांगीर करामत आते हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट के बाद जनरल जहांगीर करामत आते हैं और वो अक्टूबर 98 से लेकर अक्टूबर 98 से लेकर वो 99 तक वो रहते हैं। तकरीबन उनका जो मुद्दत का दौरानिया बनता है जनरल जहांगीर करामत का वो अक्टूबर 90 जहांगीर करामत जनवरी 96 से लेकर अक्टूबर 98 तक रहते हैं। तकरीबन कोई 2 साल 9 माह बनते हैं उन्होंने एक बयान दिया था कोयटा जो कॉलेज, स्टाफ कॉलेज है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। उसके बाद मियां नवाज शरीफ उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था जनरल जहांगीर करामत से। उसके बाद जनरल मुशर्रफ आते हैं। अक्टूबर 98 से लेकर वो 2007 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं। तकरीबन 9 साल 1 माह बनता है उनकी मुद्दत का दौरानिया। जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी आते हैं, जो नवंबर 2007 में फ़ौज के सिपह सलार बनते हैं, कमांड संभालते हैं। वो 2013 तक वो फ़ौज के सरबराह रहते हैं।
اشفاق پرویز کیانی کے بعد جنرل رائس شریف آتے ہیں جو 2013 سے لے کر 2016 تک، وہ بھی ان کی مدت کا دورانیہ 3 سال رہتا ہے۔ ان کے بعد جنرل باجوہ آتے ہیں جو نومبر 2016 میں فوج کی کمانڈ سنبھالتے ہیں، اور آج تک جو میں جس وقت تک پروگرام کر رہا ہوں وہ اس وقت تک فوج کے سپہ سالار ہیں۔ نومبر 2022 تک ان کی مدت کا دورانیہ ابھی تک وہ 6 سال بن رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ 70 سے لے کر 1972 سے لے کر 2022 تک جو پاکستان کے اندر وزراء اعظم آئے، ان کی مدت کا دورانیہ کتنا بنتا ہے، کتنے وزراء اعظم آئے۔ ذوالفقار بھٹو مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کے بعد وہ پہلے سول چیف ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ انتخابات کرواتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں۔ وہ 73 سے لے کر 73 سے لے کر 1977 مطلب 77 تک وہ وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو آتے ہیں 77 میں، ان کی حکومت ختم کر کے، ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی حکومت ختم کر کے ضیاء الحق نے جو ہے مارشل لا لگا دیا تھا اور انہیں پس زندہ کیا تھا، پھر بعد میں انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد ضیاء الحق ایک غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرواتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد وہ 85 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرواتے ہیں، جس کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنتے ہیں۔ وہ 3 سال وزیر اعظم رہتے ہیں 1985 سے لے کر 1988 تک۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں، جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں۔ ان پر شدید دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مارشل لا لگائیں، لیکن انہوں نے مارشل لا تو نہیں لگایا۔ انہوں نے جیسے ہی ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ ہوتا ہے تو آئین بحال ہو جاتا ہے، تو سینٹ کے جو اس وقت جو چیئرمین تھے غلام اسحاق خان، وہ قائم مقام صدر بنتے ہیں اور ملک انتخابات کی طرف جاتا ہے۔ 90 دنوں کے اندر ملک کے اندر انتخابات ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو دسمبر 1988 میں وہ اقتدار میں آتی ہیں، اور اگست 1990 تک یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال سے بھی کم عرصہ وہ وزیر اعظم رہتی ہیں۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی آتے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کی اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے۔ اس وقت اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ صدر پاکستان اس وقت غلام اسحاق خان تھے، وہ 58(2)B کے تحت اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی آتے ہیں 3 ماہ کے لیے، پھر نواز شریف انتخابات ہوتے ہیں، پھر نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں 1990 سے لے کر اپریل 1993 تک، وہ تقریباً 3 سال ان کی مدت بنتی ہے، وہ وزیر اعظم رہتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری آتے ہیں، وہ جو 3 ماہ کے لیے وزیر اعظم آتے ہیں۔ 1993 میں یہ ہوتا ہے کہ جب غلام اسحاق خان میاں نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں اس وقت اسمبلی، تو میاں نواز شریف جو ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اس کو لے کر، تو میاں میر بلخ شیر مزاری اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ دوبارہ انہیں بحال کرتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ وہ تقریباً 2-2.5 ماہ کا ان کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کے بعد اسمبلی دوبارہ ڈیزالو ہوتی ہے، تو معین قریشی امریکہ سے ورلڈ بینک میں وہ ملازمت کرتے ہیں، وہاں سے انہیں پاکستان لایا جاتا ہے اور انہیں 3 ماہ کے لیے وزیر اعظم لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو انتخابات کے نتیجے میں اکتوبر 1993 میں ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، اور بینظیر بھٹو ملک کی 1970 سے لے کر 96-93 تک 9ویں وزیر اعظم بنتی ہیں وہ، اور 96 نومبر 96 تک وہ رہتی ہے تقریباً 2-2.5 سال معاف کریں۔ اس کے بعد ملک معراج خالد آتے ہیں، 3 ماہ وہ اقتدار میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف 1997 سے لے کر 1999 تک 99 تک وزیر اعظم رہتے ہیں۔ پھر مشرف جو ہے وہ ان کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور مارشل لا لگا دیتے ہیں، معاف کرنا۔ اس کے بعد مشرف کچھ عرصے کے بعد ملک کے اندر انتخابات کرواتے ہیں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں، تقریباً 2 سال وہ وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں۔ اس کے بعد چودھری شجاعت میر ظفر اللہ جمالی سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، تو پھر چودھری شجاعت کو 3 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، ملک کے اندر انتخابات 2 سیٹوں پر، 1 سیٹ پر ہوتے ہیں، جس میں
شوکت عزیز کو وہ الیکشن لڑایا جاتا ہے تاکہ وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بنیں، تو اس کے لیے وہ پھر وہ تقریباً 3 سال وہ وزیر اعظم رہتے ہیں۔ شوکت عزیز کے بعد میاں محمد سمرو ایک دفعہ پھر ملک کے اندر 2008 میں انتخابات ہوتے ہیں، تو 3 سال کے لیے ملک کے وزیر اعظم 3 ماہ کے لیے ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنتے ہیں، وہ 15ویں وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر انتخابات میں جو ہے وہ جیت جاتی ہے، کیونکہ محترمہ کی جو لیاقت باغ راول پنڈی میں ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی، ان کا مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی انتخابات جیتی ہے 2008 میں۔ تو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ 4 سال وزیر اعظم رہتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی یہ خط نہ لکھنے کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں نیل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف جو اس وقت موجودہ اسپیکر ہے قومی اسمبلی، یہ 17ویں وزیر اعظم پاکستان کے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر ملک کے اندر جو ہے وہ 5 سال، بہرحال وہ اسمبلی 5 سال پورے کرتی ہے، 5 سالوں میں 2 وزیر اعظم آتے ہیں۔ تو انتخابات کا اعلان ہوتا ہے، اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، تو میر اظہار خان کھوسو، جسٹس میر اظہار خان کھوسو 3 ماہ کے لیے کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ 18ویں وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 2013 میں وہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں، اور تقریباً 4 سال وہ وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں۔ تو اس عرصے میں 2017 میں جو ہے ایک دفعہ وہ پاناما لیکس آئی، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو تاحیات نیل کر دیا تھا، انہیں عہدے سے ہٹا دیا، پارٹی کی قیادت بھی ان سے لے لی گئی، ان کی جگہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں۔ اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، تو ناصر الملک جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم آتے ہیں، یہ 21ویں وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے، پاکستان تحریک انصاف ملک میں انتخابات جیتتی ہے، اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں۔ عمران خان تقریباً 4.25 سال وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ رجیم چینج ہوتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ اور کچھ یہاں کے لوگوں نے مل کر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف جو میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، وہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں، اور 8 ماہ وہ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو 8 ماہ تک وہ وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں۔ تو ناظرین، بتانا یہ تھا کہ 42 سالوں میں پاکستان کے اندر جو ہے کم و بیش 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے 10 چیف آف آرمی اسٹاف ہوئے، اور ان 42 سالوں میں پاکستان کے اندر 8 وزیر اعظم ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ 2 درجن یعنی 23 وزیر اعظم پاکستان ہوئے۔ اگر یہ ان میں سے اگر وہ جو مارشل لا کا ادوار ہے، ضیاء الحق کا، پرویز مشرف کا، اس کو نکال دیا جائے، تو ہم اگر یہ 2016 سے بات کریں، جب جنرل باجوہ نے چیف آف آرمی اسٹاف بنے، 2016 سے 2022 تک بات کریں، یہ جو 5-6 سال کا عرصہ بنتا ہے، ان 6 سالوں میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1 وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا کہ ان 6 سالوں میں پاکستان کے اندر 5 وزرائے اعظم آئے، اور 6 سالوں میں 2 چیف آرمی اسٹاف ہونے چاہیے تھے، لیکن 1 چیف آرمی اسٹاف ہوا۔ یہاں جمہوریت کے نام پر ایک تماشا لگایا جاتا ہے، جو ان پچھلے 6 سالوں میں جمہوریت کے نام پر تماشا لگایا گیا، یہ دنیا میں کہیں اس کی ایگزامپل نہیں ملتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ ایک جمہوریت پسند جو سپہ سالار تھے، لیکن یہ کیسی جمہوریت تھی کہ انہوں نے جو 6 سالوں میں، اب جب ان کی مدت پوری ہوئی 2016 سے 2019 تک، تو وہ خود اپنی سمری لے کر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے ان سے جا کر، وزیر اعظم پاکستان اس وقت عمران خان تھے، انہوں نے ان سے جا کر اپنی مدت ملازمت میں توسیع مانگی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اس میں اس کی انوالومنٹ ہوئی، تو وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ڈرافٹ بنایا گیا تھا مدت ملازمت کی توسیع کے حوالے سے وہ کچھ درست نہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ خود، یہ بھی سامنے اس وقت خبریں آئی تھی کہ جنرل باجوہ خود رات کو جا کر اس وقت کے وزیر قانون جو جن کا تعلق MQM سے ہے، سینیٹر تھے کراچی سے، وہ
ڈاکٹر فروخ نسیم ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اپنی سمری درست کروائی تھی. اور 6 سالوں میں یہ ایک ایسی جمہوریت کے نام پر یہاں تماشا رچایا گیا کہ 6 سالوں میں 5 وزرائے اعظم آئے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہوا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کو کل گزری شب کو سمری بھیج دی گئی ہے ڈیفنس منسٹری میں, وہاں سے وہ سمری پی ایم آفس میں بھی وصول ہو گئی ہے. دنیا کے جو ڈیموکریٹک کنٹری ہوتے ہیں ناظرین, وہاں پر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. ڈیموکریٹک کنٹری میں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ جب وزیر دفاع سے ملتا ہے تو وہ سیکرٹری ڈیفنس سے پہلے اجازت لیتا ہے. اگر سیکرٹری ڈیفنس اسے اجازت دے دے تب جا کر وہ وزیر دفاع سے ملتا ہے. وزیر اعظم تو دور کی بات, وہ وزیر دفاع سے ملنے کے لیے بھی سیکرٹری ڈیفنس سے اجازت لیتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر سیکرٹری ڈیفنس تو دور کی بات, یہاں وزیر دفاع کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. جو باس ہوتا ہے تمام آرمڈ فورسز کا, وزیر دفاع کے ماتحت آتی ہیں. آرم کمانڈر جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے, لیکن وزیر دفاع کے ماتحت سب جو ہے پاکستان کی مسلح فوج آتی ہے. لیکن وزیر دفاع کا پاکستان کے اندر جو وزیر دفاع کا کردار ہوتا ہے وہ محض ایک ڈاکیے کا ہوتا ہے, ایک پوسٹ مین کا ہوتا ہے کہ جو ان کے سب پاس سمری آتی ہے وہ اسے اٹھا کر ایز اٹ آگے بھیج دیتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس. اور پرائم منسٹر کا اختیار بھی جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ پرائم منسٹر کا کتنا جو ہے ہمارا آئین تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو بااختیار بناتا ہے. اور اس کاغذوں کے حوالے سے ہمارا پرائم منسٹر بہت بااختیار ہوتا ہے, لیکن حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں پر طاقت جو ہے وہ آج بھی ملاقہ کین کی چھڑی جس نے پکڑی ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان رات کے اندھیروں میں کبھی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر وہاں کا جو ہے وہ اس دربار کا جو ہے وہ وہاں حاضری دینا ضروری سمجھتے ہیں اور اپنے معاملات سیٹل کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں حقیقی معنوں میں جمہوریت, جسے صحیح جمہوریت کہتے ہیں, جہاں جمہور کا راج ہو, اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی جب تک تمام سیاستدان ایک میز پر بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کریں گے اور اس بات کا عہدہ نہیں کریں گے کہ کوئی بھی افتاد کیوں نہ ٹوٹ پڑے ہم اپنے معاملات خود حل کریں گے. کسی بھی جو ہے وہ فوج کو یا کسی بھی جرنیل کی طرف نہیں دیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.